बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना SOC 101 का लेक्चर नंबर 40 करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, इसमें PPTs में जो कुछ लिखा हुआ है ना, सेम वैसा ही हैंड आउट के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आज के लेक्चर में सिर्फ आपको PPTs पढ़ाऊंगी। इसमें जितने भी मेजर थ्योरीज है ना, सिर्फ उनका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी क्या बात करती है। ठीक है, जो इसमें मेन पॉइंट्स है ना, वो आप लोगों को पता होने चाहिए इसमें। और ये है कि पाकिस्तान में कौन कौन से इश्यूज़ हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं ना, उससे रिलेटेड है हमारा आज का चैप्टर। आम सी बातें हैं जो कि हम अपनी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। तो कॉन्सेप्चुअल आपका क्वेश्चन आएगा, आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा ईजिली इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, आगे वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेचर, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। हमेशा देखें कि नेचर में, यानी कि फितरती तो कुदरती तौर पर जो चीज़ें पाई जाती है, उसमें हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी में एक रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को हमें फोकस करना होता है एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी में। एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी वो सोशियोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें आप लोग ये देखते हैं कि हमारी ह्यूमन सोसाइटी का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर है और हमारी एनवायरनमेंट का ह्यूमन्स के ऊपर क्या असर है। ठीक है, इसमें आप लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमारे जितने भी सोसाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारी नॉर्म्स, हमारा कल्चर किस तरह से एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट को उसको इन्फ्लुएंस करती है, और फिर नेचुरल एनवायरनमेंट हमारी सारी एक्टिविटीज़ को और हम लोगों को, हमारे नॉर्म्स को, हमारे कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम लोग सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नेचर सिर्फ कोई एक्सटर्नल कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। यानी कि नेचर को कौन कैसे डिफाइन करता है, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ कल्चर्स के ऊपर। हर कोई इसको मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट करता है, मुख्तलिफ मीनिंग्स इसके साथ अटैच करता है। ये वाला जब आप लोग पर्सपेक्टिव समझ जाते हैं ना, नेचर से रिलेटेड और सोसाइटी का और नेचर का आपस में जो भी ताल्लुक है, ये पर्सपेक्टिव आप लोगों को हेल्प आउट करता है कि आप लोग परसीव कर सकते हैं अपनी सोसाइटीज़ को, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, डिफरेंट कल्चर्स नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं हमारे सोशल स्ट्रक्चर और हमारी कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से। एनवायरनमेंट को सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करें, ये एक ऐसी टर्म है जिसको कभी कभार हम लोग नेचर की जगह पे भी यूज़ करते हैं। नेचर और एनवायरनमेंट को हम लोग एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। जो एनवायरनमेंट होती है ना, ये वो जगह होती है जहाँ पे आप लोग नेचुरल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी और नेचुरल वर्ल्ड के दरमियान एक इंटरसेक्शन होता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट। ये जो फील होती है ना, वैसे तो अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल सिस्टम्स, इन दोनों के दरमियान इंटरप्ले होता है, जिसमें ह्यूमन जो होते हैं वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं। और एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि इंसान को खुद अपनी एक्टिविटीज़ को और अपने नेचुरल सिस्टम्स को अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करना पड़ता है और अफेक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इंसान की एक्टिविटी की बात करें कि इंसान अब इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगाता है। अब इंडस्ट्रीज़ लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आ रही है। इस एक इंसान की एक्टिविटी की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ख़राब होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि इन्वायरमेंट कैसे इंसान की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वायरमेंट में फ्लड आ गया, ठीक है, अगर तूफान आ गया, ठीक है, या खुश्क साली आ गई, ये बहुत ज़्यादा बारिशें आ गई, उसकी वजह से सैलाब आ गया, तो क्या होता है, फिर इंसान को अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर हम लोग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें तो इनको भी हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स कहते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हर वो प्रॉब्लम जो कि सिर्फ एक बंदे को नहीं, बहुत सारे लोगों को, पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही होती है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे अब आलूगी वगैरह हो जाना, एयर की क्वालिटी ख़राब हो जाना, ठीक है, गंदगी हर तरफ फैल जाना, तो इससे पूरी सोसाइटीज़ अफेक्ट हो रही होती है। इस वजह से हम लोग इनको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कहते हैं। अब ये होती किस वजह से हैं? हम लोग अपनी सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी वजह से हम लोग इनको सॉल्व करने के लिए भी हमें सोशल सोल्यूशंस ही ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि ऐसे सोल्यूशंस जो कि तमाम लोगों को मिल के करने चाहिए और उनका इफेक्ट हमें सोसाइटी के लेवल पे नजर आना चाहिए। पोल्यूशन जैसे बड़े बड़े शहरों में अब बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हर कोई अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है, और शहरी इलाकों में जो वेस्ट होता है, जो गंद कूड़ा वगैरह होता है, उसकी मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये सारा कुछ किस वजह से हुआ है? ये हमारी अपनी सोसाइटी की वजह से हुआ है, हमारी अपनी सोसाइटी के कामों की वजह से हुआ है। तो यही हम लोग बात करते हैं कि सोसाइटल कंस्ट्रक्ट होती हैं, ये वाली जो सारी हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब कुछ। अच्छा, एक कंसेप्ट होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? आप लोग एक मैयर करते हैं कि किस तरह से हमारे कुदरती जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और हमारी जो सोसाइटीज़ होती हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करती हैं। ठीक है, इस चीज़ को जब आप लोग समझते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, इसमें आप लोगों को एक अफेक्टिव सा एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, क्योंकि इसकी बेस पे आप लोग जब पता लग जाता है ना कि सब लोग कैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फिर एनवायरनमेंट के सोशियोलॉजिकल एनालिसिस का पता चल जाता है। आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कराची और लाहौर की बात करें, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लोग चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे उनका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो लोकल भी और पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि एक
نقش چھوڑ جانا، ٹھیک ہے. تو جب بھی سوسائٹی جیسے شہری علاقے تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ان کے استعمال کی وجہ سے اب پیچھے ایک نقش کہہ رہا جائے گا، ہر طرف ہمیں گندگی اور کوڑا نظر آئے گا. ہم لوگ لاہور کی بات کریں، لاہور میں بہت زیادہ وہیکلز یوز ہوتے ہیں، بہت زیادہ گاڑیاں یوز ہوتی ہیں، تو اس کا ایک فٹ پرنٹ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ اسموک ہوتی ہے. اچھا، ایک اور جو کنسیپٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے انوائرمنٹل جسٹس فریم ورک. اس چیز کو سمجھنا بہت انپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹل جسٹس سے ہی یہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ انصاف ہونا چاہیے. یہ جو فریم ورک ہے نا، یہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے جو انوائرمنٹ کے اندر جتنے بھی برڈنز یعنی کہ جتنے بھی مسائل اور دوسری طرف اس میں جتنے بھی بینیفٹس ہوتے ہیں نا، یہ تمام سوسائٹی میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتے. سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل پاور کی بیس پہ ان کی ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اگر ہم لوگ بات کریں انوائرمنٹ، اب جیسے انڈسٹریلائزیشن ہے، ان کا فائدہ سب کو ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کا فائدہ امیروں کو ہی زیادہ ہوتا ہے، کیپٹلسٹ کو ہی زیادہ ہوتا ہے. یہی بات ہے نا. اسی طرح سے اگر ہم لوگ انہیں انڈسٹریز کے ویسٹ کی بات کریں تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہمارے غریب لوگوں پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں وہ لوگ جو کہ بہت ہی غریب علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، انہی غریب علاقوں کے پاس ہی جا کے وہ سارا کوڑا وغیرہ پھینکا جاتا ہے، اور ہمارے جو غریب ہوتے ہیں انہی کے پانی اور انہی کی ایئر کی کوالٹی سب سے زیادہ خراب ہوتی ہے، سب سے زیادہ انہی کی انوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈی گریڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ پاکستان میں بہت یہ عام یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. کلائمیٹ چینج، ہمارے ہاں کلائمیٹ کیسے چینج ہو رہی ہے اور اس کی سوسائٹی کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہیں، اس چیز کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کی ہماری جو ایگریرین کمیونٹیز ہیں نا، ایگریرین کمیونٹیز کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ہمارا جو کلائمیٹ جب چینج ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل اب بے موسمی بارشیں ہونا اور بہت زیادہ بارشیں ہونا یا بارشوں کے پیٹرن میں چینجنگ آتی رہنا، اس چیز کو ہماری ایگریرین کمیونٹیز اس کو کوپ نہیں کر سکتی. یہاں اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے نا کہ اتنی زیادہ ایئر پولوشن کی وجہ سے گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا ہے، تو ہماری پوری زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس زمین کے بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ ایگریرین کمیونٹیز کو ہوتی ہے، کیونکہ ان کی فصلیں خراب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ ایگزامپل ملنے کو آتی ہے کہ جیسے جیسے ہمارا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے نا، اس کے ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا امپیکٹس ہوتے ہیں. یہ ہماری زندگیوں کو بھی ایک تو افیکٹ کرتے ہیں، اور پھر لوگ اس کی وجہ سے مائگریشن بھی کر رہے ہیں. جن علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جن ایسے علاقے ہوتے ہیں جن میں بارشوں کی وجہ سے بہت جلدی سیلاب آ جاتی ہے یا فصلیں زیادہ تباہ ہو جاتی ہیں، تو لوگ ان علاقوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، مائگریشن بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو انوائرمنٹ کی چینج ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ سوسائٹی کے اوپر اثرات نظر آتے ہیں. سوشیولوجیکل لینس ہمیں، یعنی کہ سوشیولوجی کے جتنے بھی پرسپیکٹو وغیرہ ہیں، جتنے بھی سوشیولوجسٹ ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ انوائرمنٹ کو سسٹین رکھنے کے لیے کیسی پالیسیز بنا سکتے ہیں. کیونکہ ایک جو ہے نا سوسائٹی کے اسٹرکچرس کا، ہمارے ایٹیٹیوڈس کا، ہمارے بیہیویئرس کا بہت بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ہمارے اپنے نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ. ہمارے اپنے بیہیویئرس کی وجہ سے ہمارا نیچرل انوائرمنٹ خراب یا ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے نا. تو سلیوشنز اس میں یہی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹیز کو اپنے نارمس اور اپنے بیہیویئرس کو ری شیپ کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ انوائرمنٹ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ آٹومیٹکلی ری شیپ ہو جائے گا. ہم لوگ اچھے طریقے سے، ایفیشینٹ طریقے سے انوائرمنٹ کو یوز کریں گے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو انوائرمنٹ ایز اے سوشیولوجیکل ایشو. انوائرمنٹ ایک سوشیولوجیکل ایشو کیسے، اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سمجھتے ہیں. انوائرمنٹ کو ہم لوگ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سائنٹیفک ایشو ہے یا صرف کوئی ٹیکنالوجیکل ایشو، بلکہ یہ سوشل ایشو ہے. سوشل ایشو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہماری ہیومن سوسائٹیز کو افیکٹ کرتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، ہر وہ ایشو جو کہ ہیومن سوسائٹی کو افیکٹ کرتا ہے دیٹ از اے سوشل ایشو. سوشیولوجیکل پرسپیکٹوز ہمیں پوری ایک فریم ورک دیتے ہیں. اس کے مطابق ہم لوگ انالائز کرتے ہیں کہ ہمارے سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل فیکٹرز بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں انوائرمنٹل پرابلمس میں. اب بہت سارے سوشیولوجیکل ایشوز ہیں جو کہ انہوں نے یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں. ایک ایشو انہوں نے یہ بتایا کہ ہیومن انوائرمنٹ انٹریکشن، یعنی کہ انسان انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے. سوسائٹی کا کیا ریلیشن شپ ہے انوائرمنٹ؟ یہ ٹو وے ریلیشن شپ ہے. ایک یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر. ہم لوگ اپنے انوائرمنٹ سے ہی ریسورسز حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہر چیز ہم لوگ اپنے انوائرمنٹ سے لیتے ہیں. لیکن ہماری اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز، ہمارے سارے کام، ہماری ساری پالیسیز ہمارے انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. ایک طرف تو ہم لوگ انوائرمنٹ سے چیزیں لے رہے ہیں، دوسری طرف ہماری اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے انوائرمنٹ افیکٹ ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ پاکستان میں اینٹیں بنانے والی انڈسٹری کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اب وہ مٹی کہاں سے لے رہے ہیں؟ انوائرمنٹ سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو کیا کر رہے ہیں؟ ایئر پولوشن پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئلہ جب جلایا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایئر پولوشن ہوتا ہے. تو ہمارے اپنے ملک کی بھی انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے اور پوری گلوبل لیول پہ بھی انوائرمنٹ ساری خراب ہو رہی ہے. تو ہم لوگ کس طرح سے کرتے ہیں نا کہ ہمارا انسانوں کا انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگ خود انوائرمنٹ سے فائدہ لے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ انوائرمنٹ کو کیا کریں؟ نقصان پہنچا رہے ہیں. سوشیولوجیکل فریم ورک، سوشیولوجیکل تھیوریز ہیں مختلف قسم کی. اس میں کون کون سی تھیوریز ہیں؟ ایک ہے انوائرمنٹل ڈٹرمنزم تھیوری، ایک ہے پاسبلزم، اور تیسری ہے سوشل انٹریکشنزم. یہ ہمیں ایک طریقے، ایک لینسز یا ایک سوچ فراہم کرتی ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے سوسائٹی اور انوائرمنٹ کے درمیان کی ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، انوائرمنٹل جسٹس کی جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا تھا کہ پہلی بات کی تھی، انوائرمنٹل جسٹس ہمارے ہاں ایک تو ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ
تمام جتنے بھی لوگ ہیں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے ان میں تمام لوگوں کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے اور تمام لوگوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے. پاکستان کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹل انجسٹس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انڈسٹریل پلانٹس کی جتنے بھی گند کوڑے وغیرہ خراب جتنی بھی ان کی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ غریب علاقوں میں ایک تو پھینک دی جاتی ہیں. اس سے وہاں کے رہنے والی کمیونٹیز کی ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایکول ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک طریقے سے ہم لوگ سب کو ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کرتے. دیٹ از انوائرمنٹل جسٹس. اس کے بعد انوائرمنٹل ریسزم اینڈ کلاسزم, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹ ریلیٹ کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مارجنلائزڈ گروپس ہیں یعنی کہ جو کمزور لوگ ہیں, جو کمزور طبقہ غریب طبقہ ہے, ان کی ایک تو نسلی, ٹھیک ہے, سماجی اور معاشی بیک گراؤنڈس کے وجہ سے ان کے اوپر ایک ڈسپروپورشنیٹ یعنی کہ غیر متناسب برڈن ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے انوائرمنٹل ہیزرڈس کا. فار ایگزامپل وہ لوگ جن کی انکم پہلی بہت زیادہ کم ہوتی ہے, غریب علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ایئر کی کوالٹی بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ گھر چھوٹے چھوٹے گھر آپس میں جڑے ہوئے تھے, تنگ گلیاں ہوتی ہیں, آپس میں اوور پاپولیشن ہوتی ہے, اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے, اور وہاں پہ پولوشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اکٹھے جب بہت زیادہ جڑے ہوئے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ ایئر کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کلاس اور ریس کی بنا پہ لوگوں کو بہت زیادہ افیکٹ جو ہے وہ بہت کچھ ان کو برڈن برداشت کرنے پڑتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج اینڈ سوسائٹی. کلائمیٹ چینج صرف کوئی فزیکل فینومنا نہیں ہے کہ بس خود ہی فزیکلی قدرتی طور پہ اگر ہمارا بس آب و ہوا چینج ہوگی, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ یہ بھی ایک سوشل ایشو ہے اور اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہماری سوسائٹیز کے اوپر, ہمارے کلچر کے اوپر اور ہماری اکانومیز کے اوپر. پاکستان کی بات کریں فار ایگزامپل تو سب سے زیادہ ہمارے جو ایگریکلچر کے اوپر اثر ہوتا ہے کلائمیٹ کے چینج ہونے کا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد واٹر, پانی اگر اویلیبل ہے یا نہیں ہے, اس کا بھی ہماری ایگریکلچر کے اوپر جو ہے نا وہ ہوگا. ٹھیک ہے, اثر ہوتا ہے, اور اس سے کیا ہوگا کہ لوگ کلائمیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ مائگریشن کریں گے. کنزیومر کلچر اینڈ انوائرمنٹ. کنزیومرزم یعنی کنزیومرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو مختلف چیزوں کو جو ہے نا ہم لوگ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں, یوز کر رہے ہوتے ہیں. کنزیومرزم ایک ہوتا ہے کہ اس کو کنزیومر کلچر بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے فاسٹ فوڈز ہوتے ہیں نا, ہم لوگ بنی بنائی چیزیں منگوا کے کنزیوم کرتے ہیں اور جو اس کے جتنے بھی ریپرز وغیرہ ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ پھینک دیتے ہیں. ہم لوگ ٹن جو یوز کرتے ہیں, ہم لوگ پیتے ہیں, وہ ٹن ہم لوگ پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کنزیومرزم اور اس کی وجہ سے جتنے بھی ویسٹ ہوتے ہیں نا, اس کا ہماری انوائرمنٹ کے اوپر بہت سیریس امپلیکیشنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. جو ہمارے شہری علاقے جیسے پاکستان میں اگر ہم لوگ دیکھیں لاہور اور کراچی وغیرہ, وہاں پہ کنزیومر کلچر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. وہاں پہ لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈز یوز کرتے ہیں, ٹن سے استعمال کرتے ہیں, بنی بنائی چیزیں, پلاسٹک کے کینس وغیرہ لینا, کھانا, پلاسٹک کے جوس کے ڈبے پینا اور پھر ان کو پھینک دینا. اس سے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ پولوشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو ویسٹ وہ پھیلا رہے ہیں, جو وہ گند وہاں پہ پھیلا رہے ہیں, ان کو مینیج کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے, اور اس وجہ سے پولوشن بھی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کنزیومر کلچر کا اور انوائرمنٹ کا آپس میں یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے. کنزیومر کلچر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کنزیوم کرتے چیزوں کو پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں رول آف پالیسی ان انسٹیٹیوشنس. اداروں کا اور پالیسی کا کیا کردار ہوتا ہے اس میں. جتنے بھی ماحولیاتی مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ تب تک سالو نہیں کر سکتے جب تک کسی پالیسی بنانے والے اداروں کو آپ اس میں انوالو نہیں کر لیتے. پاکستان کی اگر ہم لوگ بات کریں تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور ساتھ میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی, یہ دونوں بنائی گئی ہیں تاکہ ہمیں یہ جو ضرورت ہے اس وقت انوائرمنٹل ایشوز کو کوپ اپ کرنے, اس کا مقابلہ کرنے کی, اس ضرورت کو ہم لوگ پورا کر سکیں. لیکن پھر بھی یہ والی باڈیز جو دو بنائے گئے, یہ دو ادارے بنائے گئے, یہ کوئی زیادہ افیکٹو نہیں ہے. انہوں نے کوئی بھی اتنے اچھے کوئی زیادہ اقدامات نہیں کیے اس ایشو کے بارے میں. اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں انوائرمنٹل ایکٹیویزم. انوائرمنٹل ایکٹیویزم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ایکٹیو موومنٹس چلائی جاتی ہیں, تحریکیں چلائی جاتی ہیں, سوشل موومنٹس بہت ساری اب چلائی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے پولیٹیکل جتنی بھی سیاسی اور سماجی جتنی بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو انفلوئنس کیا جا سکے کہ وہ انوائرمنٹل ایشوز کو سالو کریں. ہمارے جو ینگ ہیں کلائمیٹ ایکٹیوسٹ نوجوان, وہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کلائمیٹ سے ریلیٹڈ پاکستان میں. تو ہمیں یہ بھی ایک ٹرینڈ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انوائرمنٹل ایکٹیویزم بھی آ رہی ہے. فیوچر آف دا انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی. اگر ہم لوگ اپنے انوائرمنٹ اور سوسائٹی کا فیوچر دیکھیں تو فیوچر مستقبل میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے. ہمارا جو فیوچر میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج سوسائٹیز اور انوائرمنٹ آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس کرتی ہے فیوچر میں, ہم کتنی اچھی پالیسیز بناتے ہیں, ہم اپنا کلچر کیسے چینج کرتے ہیں, اور ہماری سوسائٹیز کیسے انوائرمنٹل ایشوز کو رسپونڈ کرتی ہیں. پاکستان کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پاکستان اب مختلف قسم کے اقدامات لے رہا ہے کہ اب ایسے سورسز ہونے چاہیے کہ انرجی کو حاصل ہم لوگ کر بھی لیں تو بھی وہ ایک کلین طریقہ ہونا چاہیے. دیٹ از اے سولر پینل وغیرہ اور ونڈ پاور کو یوز کیا جاتا ہے, تو اس میں کوئلہ وغیرہ یوز نہیں ہوتا, تو ایئر پولوشن نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ہمارا جو مستقبل جو انوائرمنٹ ہے نا, وہ اس کا فیوچر تھوڑا چینج ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو فیوچر میں یہی ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے ہی ہمیں ایک راستے اڈاپٹ کرنے چاہیے کہ جس میں ہم لوگ انرجی بھی حاصل کر سکیں, الیکٹریسٹی وغیرہ ہم لوگ بنائیں, اس کی وجہ سے ایئر پولوشن نہ ہو. آگے ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں انوائرمنٹ اینڈ سوشیولوجیکل تھیوری. انوائرمنٹ اور اس کے بارے میں مختلف سوشیولوجیکل تھیوریز ہیں, ان کو جب اب تھوڑا ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں.
ہمیں یہ دیکھا تھا کہ نیچرل انوائرمنٹ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے. ہر سوسائٹی ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ڈیٹرمن کرتی ہے کہ نیچرل انوائرمنٹ ہوتا کیا ہے. انوائرمنٹ کے بارے میں ہماری جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ شیپ آؤٹ کرتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری اپنی سوسائٹی اور کلچرل کے نارمس کے اوپر. اور دوسری یہ کہ ہماری سوسائٹی اس چیز کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں, اب ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارا کلچر ایسا ہے اور ہماری سوسائٹی نارمس, ہمارا ریلیجن بھی یہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے. آپ لوگوں نے, اب ہمارا جیسے دین ہے, مذہب ہے ہمارا اسلام, ہمارے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ پانی کو بہت زیادہ نہیں بہانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا کلچر, آپ لوگوں کی سوسائٹی کس طرح سے ڈیفائن کرتی ہے نیچرل انوائرمنٹ کو, کس طرح سے آپ نے پرزرو کرنا ہے. یہ اس بیس پہ ہی آپ لوگ اپنے نیچرل انوائرمنٹ کو پرزرو کر سکتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی سوشیولوجیکل تھیوریز کو بھی اپلائی کیا گیا ہے انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر. فنکشنلزم تھیوری, کنفلکٹ تھیوری اور سمبولک انٹریکشنزم کو اپلائی کیا گیا ہے. فنکشنلزم یہی کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کلائمیٹ میں جتنی بھی ہمیں یہ انوائرمنٹل پرابلمس ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم لوگ ڈیفورسٹریشن کی بات کرتے ہیں, ڈیفورسٹریشن یعنی کہ جنگلات کم ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ اس وجہ سے ہے کہ سوسائٹی کے اندر جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں نا وہ آپس میں ایک ہارمنی میں فنکشن نہیں کر رہے. کنفلکٹ تھیوری یہی کہتی ہیں کہ جو پاور اسٹرکچرز ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ انڈسٹریز جو ہوتی ہیں نا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جو کہ پاورفل ہوتی ہیں اور وہ صرف اپنے فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں. جہاں پہ زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ ویسٹ بھی ہوتا ہے, اور یہ والا جو ویسٹ ہوتا ہے یہ پھر ہمیشہ غریبوں کو ہی زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس کے بعد اینتھروپوسینٹرزم اینڈ سوشیولوجیکل تھیوری. اینتھروپوسینٹرزم کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ماحول کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو انسان کو سمجھنا پڑے گا. انسان خود ایک مرکزی کردار ہے. یہ اینتھروپوسینٹرزم ایکسپلین کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرح کی مختلف جو سوسائٹیز ہیں یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, انسان اپنی ضروریات کو ہی پریورٹائز کرتے ہیں. انوائرمنٹ کو سسٹین رکھنا ان کے لیے زیادہ اس کے اوپر وہ پریورٹی نہیں دیتے. پریورٹی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی کھیتی باڑی کو ایکسپینڈ کرنا ہے, ہم نے اپنی انڈسٹریز کو ایکسپینڈ کرنا ہے, لیکن انوائرمنٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ ہوتے ہیں اینتھروپوسینٹرزم. یہ جو سوشیولوجیکل پرسپیکٹو ہے یہ کہتا ہے, یہ ہمیں اس سے ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ انسان انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے. یہی وجہ میں نے آپ لوگوں کو جو پہلے بتائی تھی نا کہ انسان کیا کرتے ہیں, انوائرمنٹ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, صرف اپنے فائدے کے لیے انوائرمنٹ کو یوز کرتے ہیں اور بدلے میں صرف انوائرمنٹ کو کیا کرنے ہیں, نقصان ہی پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور تھیوری ایکولوجیکل ماڈرنائزیشن تھیوری. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اکانومیز ہماری یعنی کہ معاشی طور پہ ہم لوگ گرو کر سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا صرف ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر غلط ہی اس کے اثرات ہوں. ہم لوگ انوائرمنٹ کے اوپر جو بھی ہمارے امپیکٹ پڑتا ہے اس کو کم کرتے ہوئے بھی ہم لوگ اپنی اکانومیز کو ہم لوگ گرو کر سکتے ہیں. جیسے پاکستان اب دیکھا جائے تو اب ایسی رینیویبل انرجی سورسز کی طرف جا رہے ہیں, جیسے سولر پاور اب یوز کرنا. تو یہ ایکولوجیکل ماڈرنائزیشن تھیوری یہی کہتی ہے کہ ماڈرن ٹیکنیک کو ہم لوگ استعمال کر کے, ایک تو یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر جو ہمارا امپیکٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم لوگ ایک تو کنٹرول کر سکتے ہیں, دوسرا ہم لوگ اپنی اکانومیز کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اب سولر پاور استعمال کی جاتی ہے, اس سے ہماری اکنامک گروتھ بھی ہوتی ہے اور ہمارے ماحول کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا. اس کے بعد ایک اور تھیوری دیٹ از اے رسک سوسائٹی تھیوری. یہ الرچ بیک نے اس کو ڈیولپ کیا تھا. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جتنی بھی ماڈرن سوسائٹیز ہیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ انوائرمنٹل رسک اور بھی جتنے مختلف قسم کے رسک ہیں ان کو مینیج کیا جائے, ان کو کم کیا جائے. پاکستان کے کنٹیکس میں اگر ہم لوگ بات کریں تو سوسائٹی کو مختلف قسم کے, جیسے اب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے نا, اس کو مختلف قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جیسے کہ بہت زیادہ یہاں پہ سیلاب وغیرہ آتے ہیں. تو رسک سوسائٹی تھیوری یہی کہتی ہے کہ ہر سوسائٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کن کن رسک کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ہر سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ ان رسک کو کوپ کرنے کے لیے خود کچھ اسٹریٹجیز بنائے. جیسے پاکستان کو پتہ ہے کہ جہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں اور فلاں علاقے میں سیلاب آتا ہے تو اس کے مطابق اسٹریٹجیز بنائے نا, کہ وہاں پہ اول تو سیلاب آئے نہیں, اگر آئے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم مینیج کر سکیں. تو رسک سوسائٹی تھیوری یہی کہتی ہے کہ رسک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کنٹری کو چاہیے کہ وہ کچھ اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرے. انوائرمنٹل جسٹس یہ سیم وہی بات ہے جو کہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں, کہ اس میں یہ کنسیپٹ انوالو ہوتا ہے کہ ہمارے ماحولیاتی جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں نا یہ مختلف لوگوں کے اوپر جب بھی ایکسپوز ہوتا ہے تو ایکولی ایکسپوز نہیں ہوتا. فار ایگزامپل غریب جو کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر شکار ہوتی ہیں قدرتی آفات کی اور پولیوٹنٹس کی, کیونکہ ان کی سوشل پوزیشن اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اچھے علاقوں میں رہ سکے. سوشیولوجی آف ڈیزاسٹر یہ فیلڈ ایگزامن کرتی ہے کہ کس طرح سے ہمارے اپنے سوشل اسٹرکچر اور ہمارے پروسیسز کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں, کہ ہم کوئی بھی جو سوسائٹی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کیسے رسپانس کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیٹ از اے سوشیولوجی آف ڈیزاسٹر. فار ایگزامپل ہم 2005 کے اگر ہم لوگ زلزلہ دیکھیں گے, ریسنٹ جو سیلاب وغیرہ آتے ہیں پاکستان میں, تو اس میں مختلف قسم کے سوشل فیکٹر جیسے کہ غربت, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے ہاں انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ہمارے ہاں جو حکومت ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہے. تو ان سارے ایشوز کی وجہ سے اگر کوئی آفت آتی بھی ہے نا تو وہ زیادہ خود بخود سیویئر ہو جاتی ہے. ایک تو لوگوں کے اوپر آفت آئی غربت کی وجہ سے وہ آفت کو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, اور دوسری طرف سے ہماری گورنمنٹ بھی کوئی افیکٹو رسپانس نہیں دیتی. تو ایک کسی بھی ڈیزاسٹر کی وجہ سے اگر کوئی, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا سوشیولوجی آف ڈیزاسٹر, ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آفت آتی بھی ہے اس کا نقصان تو ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں کمزوریوں کی وجہ سے وہ نقصان مزید بڑھ جاتا ہے. آگے ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں اوور کامن انوائرمنٹ آر دیئر لمٹس ٹو گروتھ.
سب سے پہلے ہم لوگ ایک جو ہے نا یہ کنسیپٹ پڑھتے ہیں لمٹس ٹو گروتھ کا. لمٹس ٹو گروتھ یہ کنسیپٹ یہ کہتا ہے کہ اپنی ڈیولپمنٹ کو سسٹین رکھنے کے لیے ہمیں کچھ باؤنڈریز بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سوشیولوجی میں بہت زیادہ اس چیز کے ساتھ وہ کنسرن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کتنی گروتھ کریں اس کے اوپر ایک لمٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے اپنی جو ہے نا وہ انڈسٹری میں زیادہ سے زیادہ وہ پروڈیوس کرتا رہے, کیونکہ اس وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ پولوشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں باؤنڈریز اور ایک لمٹ سیٹ کر دینی چاہیے کہ کوئی بھی انڈسٹری اس سے زیادہ پروڈیوس نہ کرے. جب بھی گروتھ کے اوپر ہم لوگ نظر نہیں رکھتے تو کیا ہوگا کہ ہر کوئی اپنی فائدے کے لیے نیچرل ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا رہے گا. تو ہمارا جو انوائرمنٹ کا پورا سسٹم ہے یہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا, اور اس سے ہمارے سوسائٹی اور اکنامکس میں بھی ہمیں بہت سارے کرائسس کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ گروتھ کے اوپر ہمیں لمٹس لگانی چاہیے. جب ہم لوگ گروتھ کے اوپر لمٹس لگائیں گے تو آلریڈی گروتھ ہونے کی وجہ سے جتنی پولوشن وغیرہ جس کے اوپر بھی لمٹ لگ جائے گی. دوسری جو ایک اور ہے کنسیپٹ دیٹ از ٹریجڈی آف دا کامنس. یہ کہتے ہیں ایک تھیوریٹیکل فریم ورک دیتے ہیں کہ لمٹس ٹو گروتھ کی وجہ سے ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے نا, کہ اگر ہم لوگ لمٹس ٹو گروتھ کے اوپر اگر ہم لوگ لمٹ لگا دیں تو ہمارا پھر ظاہر سی بات ہے کہ ملک اتنی کو زیادہ ترقی نہیں کر سکے گا. تو ٹریجڈی آف کامنس یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہوتے ہیں نا وہ اپنے فائدے کے لیے ریسورسز وہ سارے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں جو کہ جن کے اوپر سب کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ریسورسز کیا ہوتے ہیں وہ ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو جو ٹریجڈی ہماری پوری سوسائٹی میں آئے گی اس کا نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا؟ سب لوگوں کو اٹھانا پڑے گا نا. تو ٹریجڈی سب لوگوں کے لیے کامن ہے. ٹھیک ہے, لیکن فائدہ جسٹ کس کو ہو رہا ہے, اور یہ ہوا کس وجہ سے؟ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہوا جنہوں نے اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ استعمال کیا. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ کنسیپٹ دیٹ از ٹریجڈی آف کامنس یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ لمٹس ٹو گروتھ کو اگر آپ لوگ نہیں مانتے نا تو پھر یہ ہوگا کہ کچھ لوگ استعمال کریں گے چیزوں کو, لیکن ٹریجڈی یعنی کہ جو خمیازہ ہے نا وہ سب کو بھگتنا پڑے گا. ہمارے پاکستان میں جیسے پاپولیشن بہت زیادہ گرو کر رہی ہے تو اس سے ہماری جو انوائرمنٹل باؤنڈریز ہیں وہ پش ہوتی جائیں. فار ایگزامپل اگر ہم پیدائش کی شرح کی بات کریں وہ اتنی زیادہ ہے کہ اب ریسورسز کو بہت زیادہ کنزیوم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہر چیز کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. انوائرمنٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے ہاں. جتنا انوائرمنٹ کو کنزیوم کیا جا رہا ہے نا اتنی ہماری اپنی انوائرمنٹ کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ کیا ہو رہا ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان میں دیکھیں پانی کی قلت کتنی زیادہ ہو رہی ہے. واٹر کرائسس یہ ایک پوری دنیا کے میں ایک ایسی. اب واٹر کرائسس پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ پانی کو جتنا استعمال کر رہے ہیں نا ہمارے انوائرمنٹ میں پانی کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکے. ایک تو دریائے سندھ کے اوپر ہر کوئی ریلائی کرتا ہے اپنے ایگریکلچر کے لیے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زمینوں سے پانی نکالنا ٹیوب ویل کے تھرو وہ بھی انسسٹینیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک طریقے سے اس کو بھی ایکسٹریکٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے پانی کی قلت ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہماری پانی کی کوالٹی بھی بہت زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ مین اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ پانی کو بہت زیادہ اوور یوز کر رہے ہیں. تو بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے چیزوں کو ہم لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور وہ پھر چیزیں کیا ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ہمارا انوائرمنٹ ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پاکستان میں اب انڈسٹریز دوسری طرف جیسے کہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں. ایک طرف تو دیکھا جائے تو ہماری معیشت کی گروتھ کے لیے انڈسٹریز کا پھیلنا بہت ضروری ہے, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اس سے پولوشن کے لیولز بھی بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نیچرل ریسورسز بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. تو ایک بیلنس ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ کے کاموں میں اور ادھر سے ہمارے جو بھی انوائرمنٹ ہے اس کے درمیان میں ایک بیلنس ہونا چاہیے, اور اس بیلنس کو ہم لوگ برقرار رکھ سکتے ہیں جب ہم لوگ گروتھ کے اوپر کچھ لمٹس لگا دیں. انوائرمنٹ کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ لمٹس لگائیں. سوشیولوجیکل ایک اور جو پرسپیکٹو دیٹ از انوائرمنٹل ڈٹرمنزم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو فزیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے نا خاص طور پہ ہماری کلائمیٹ اور ہماری جو جیوگرافی یعنی کہ جو لوکیشن وغیرہ جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہماری سوسائٹیز کو ہمارے کلچر کو بہت زیادہ شیپ آؤٹ کرتی ہیں. ایک تو مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بھی سوسائٹیز کو کلچر مختلف ہوتا ہے اور کلائمیٹ کی وجہ سے بھی سوسائٹیز کے اندر کلچر وغیرہ مختلف ہوتا ہے. اگر ہم لوگ گروتھ کی لمٹس کو اگنور کر دیتے ہیں, اگر ہم لوگ گروتھ کے اوپر کوئی بھی لمٹس نہیں لگاتے تو پاکستان کی انوائرمنٹ بہت زیادہ چینج ہو جائے گی. ہماری جو سوسائٹی کے اندر ہمارے نارمس ہمارے بیہیویئرس اور ہمارے اسٹرکچرس کے اندر ایک ایسا چینج نظر آئے گا کہ جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. لمٹس ٹو گروتھ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک آئیڈیا ہوتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. وہ یہ کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا دینے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ایک طرف تو ضروری ہے کیونکہ اس سے بڑھتی ہوئی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا ضروری ہے, لیکن آپ لوگ ان ضروریات کو پورا کریں لیکن فیوچر جنریشنز کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. یعنی کہ آپ لوگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ کہتی ہے کہ لمٹس ٹو گروتھ کے یہ خلاف ہے بات. ٹھیک ہے, ویسے تو لمٹس ٹو گروتھ یہ کہتے ہیں لمٹس لگانے ورنہ ہمارے نیچرل ریسورسز سارے ختم ہو جائیں گے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ کہتی ہے کہ ابھی موجودہ وقتوں میں آپ لوگ موجودہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ ڈیولپمنٹ کریں. ٹھیک ہے, اور مستقبل میں کیا ہوگا اس کے اوپر آپ لوگ نہ سوچیں کیونکہ مستقبل میں آنے والوں کے اندر وہ ایبلٹی ہوگی وہ اپنی ضروریات کو خود پورا کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف قسم کی جو کنٹریز ہیں نا جیسے کہ پاکستان ہے جہاں پہ ریسورسز اور انوائرمنٹ کے چیلنجز کا سامنا ہم نے کرنا پڑ رہا ہے, تو ایسی کنٹریز کو یہ والا ایک سولوشن دیتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ والے.
اچھا، سوشیالوجی آف ڈیزاسٹر ہم لوگ یہی بات کر چکے ہیں. یہ اس تھیوریٹیکلی ہم لوگ اس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ گروتھ لمٹس کو اگر ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اس سے ہم لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ تباہی کی طرف چلا جائے گا, گروتھ انسسٹینیبل ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے ہمیں پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی چاہیے. اور کامن انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اچھا, سوسائٹی اور انوائرمنٹ کے درمیان ایک انٹر کنیکشن ہوتا ہے, یہ تو ہم لوگ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب سوسائٹی اور انوائرمنٹ کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے نا, اس کی بنیاد ہوتی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر. یعنی کہ آپ ڈیولپمنٹ کے کام کریں لیکن ساتھ اپنے انوائرمنٹ کو بھی آپ لوگ سسٹین رکھیں, برقرار رکھیں. ہماری سوسائٹی کے اندر ہونے والے کام, ہمارے ڈیسیجن ہمارے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. دوسری طرف انوائرمنٹ بھی افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہی ہمیں کچھ اپنے ایکشنز اور ڈیسیجنس میں چینجز لانی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اب شہر کیونکہ بڑے ہو رہے ہیں, اربنائزیشن, لوگ شہروں کی طرف زیادہ موو کر رہے ہیں, انڈسٹریز ڈیولپ ہو رہی ہیں, اس سے انوائرمنٹ کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب جب انوائرمنٹ کے اوپر پریشر بڑھ گیا تو کیا ہو رہا ہے, ڈیفورسٹریشن ہو رہی ہے, پانی کی آلودگی ہو رہی ہے, بایو ڈائیورسٹی یعنی کہ جو ہماری جو زندہ مخلوق ہے وہ بھی, ان کا بھی لاس ہو رہا ہے, کیونکہ جنگلات وغیرہ نہیں ہے تو وہاں پہ رہنے والے جو جانور وہ بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں بہت ہی شدید قسم کے انوائرمنٹل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے سوسائٹل رول ان انوائرمنٹل پریزرویشن, انوائرمنٹ کو پریزرو یعنی کہ انوائرمنٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہماری سوسائٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہی کہتی ہے کہ سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ سوسائٹی خود ہی فیوچر جنریشنز کے لیے انوائرمنٹ کو امپروو کرے اور پریزرو کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں ہر ممبر, ٹھیک ہے, صرف ایک انڈیویجول لیول پہ بات کریں, وہاں سے لے کے انسٹیٹیوشن لیول تک ہر ممبر کو اس میں پارٹ پلے کرنا چاہیے. اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے ہمارے انوائرمنٹ کو کم کرنے کا کہ آپ لوگ اپنی کنزمپشن کو تھوڑا کم کر دیں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں بہت ساری ایسی پالیسیز بنائی بھی گئی ہے انوائرمنٹ ڈیولپمنٹ کو سسٹین رکھنے کے لیے, جیسے بلین ٹری سونامی اے پی میں وہ کیمپین چلائی گئی تھی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہماری سوسائٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے انوائرمنٹ کو پریزرو کرنے میں. اس کے بعد انوائرمنٹل جسٹس اینڈ انیکوالٹی, یہ بھی ہم لوگ ایک ایشو پڑھ چکے ہیں پہلے. انوائرمنٹ جب بھی ڈیگریڈ ہوتی ہے, انوائرمنٹ جب بھی خراب ہوتی ہے, تو اس کا جو بھی افیکٹ ہوتا ہے نا وہ سب کے اوپر نہیں پڑتا, ڈسپروپورشن ہوتا ہے. صرف جو سوسائٹی کے کمزور لوگ ہوتے ہیں نا وہی زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اس چیز سے. یہ جو کنسیپٹ ہے اس کی بیس پہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو. یہ کنسیپٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی جتنے بھی ہوتے ہیں نا برڈنس وغیرہ یا بینیفٹس وغیرہ, وہ سب لوگوں کے درمیان ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ کلائمیٹ جیسے چینج ہو رہا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمارے پاکستان کے دیہاتی کسانوں کو اٹھانا پڑتا ہے, جو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ٹیمپریچر بہت زیادہ شفٹ کر جاتا ہے, کبھی کیڑے مکوڑوں کا اٹیک وغیرہ ہو جانا, فلڈز وغیرہ آ جانا, تو اس وجہ سے پاکستان کے رورل کو زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. تو یہ انیکوالٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو سوشیولوجیکل تھیوری, ایکولوجیکل ماڈرنائزیشن تھیوری, یہ بھی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی جیسے جیسے گرو کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ہم لوگ ساتھ میں اقدامات لے سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسی ٹیکنالوجیز کو یوز کریں جو کہ ساتھ ساتھ ہمارے انوائرمنٹ کو نقصان نہ پہنچائے. جیسے پاکستان نے سولر اور ونڈ پاور کو اڈاپٹ کیا تھا, تو یہ ایک اسٹیپ ہمیں ایکولوجیکل ماڈرنائزیشن کا دیکھنے کو ملتا ہے. ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس, یہ بھی ایک طریقہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, یعنی کہ اگر آپ لوگ ڈیولپمنٹ کو کاموں کو سسٹین رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو اویئرنیس دیں, ان کو انوائرمنٹل ایشوز کے بارے میں ان کو ایجوکیشن دیں, ان کو آگاہی دیں. نالج کسی بھی سوسائٹی کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے, کیونکہ نالج کی بیس پہ سوسائٹی مختلف قسم کے ایسے ڈیسیجنز وغیرہ لے سکتی ہے جس سے ہم لوگ سوسائٹی میں تبدیلی لا سکتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں مختلف قسم کی تعلیمی مہم وغیرہ چلائی جاتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ پانی کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, سینیٹیشن یعنی کہ ہمیں نکاسی کیسے کرنی چاہیے. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہماری اپنی ہیلتھ بھی امپروو ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر ایک بیہیویئر پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انوائرمنٹ کو کیسے سسٹین رکھ سکتے ہیں. تو ایجوکیشن اور اویئرنیس یہ بھی بہت زیادہ تھیوری ایک امپورٹنٹ چیز ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہی کہتی ہے نا کہ آپ لوگ کام کریں ڈیولپمنٹ کا, لیکن ساتھ میں یہ والے اقدامات کریں. اس کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایک اور طریقہ بتاتی ہے اپنے انوائرمنٹ کو سسٹین رکھنے کا, دیٹ از پالیسی اینڈ لیجسلیشن. وہ یہ کہتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں پالیسی بھی بنانی چاہیے اور ہمیں کچھ قانون بھی بنانے چاہیے. ہم اسی طریقے سے ہم لوگ ایک فریم ورک بنا سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی نے انوائرمنٹ کے ساتھ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. یہی وجہ ہے نا کہ اب درخت کی کٹائی کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ گئی ہیں, ٹھیک ہے. دیٹ از اے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہی انہوں نے ہی مختلف قسم کی پالیسیز بنائی ہیں. پاکستان کی ایک نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی, یہ میں ایک ایگزامپل نظر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ آؤٹ لائن کرتی ہے کہ ہماری جتنی بھی قوم ہے یہ کلائمیٹ کو چینج کرنے کے لیے اب کوشش کر رہی ہے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کر رہی ہے. اس کے بعد چیلنجز اینڈ فیوچر ڈائریکشنز. ویسے تو ہم لوگ یہ بات کر چکے ہیں مختلف قسم کے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو حاصل بھی نہیں کر سکتے, یعنی کہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ جس میں ہم لوگ ڈیولپمنٹ بھی کریں اور ہماری انوائرمنٹ بھی نہ خراب ہو. لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں. اس میں کیا ہے, ایک تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں موجود, دوسری طرف ہماری آبادی بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ ماحول کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جتنے بھی قانون وغیرہ ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے انفورس نہیں کروایا جاتا, رشوتیں بہت زیادہ چلتی ہیں. تو سوشیولوجیکلی یہ ایک چیلنج ہے کہ ان بیریئرس کو ہم لوگ کیسے انڈرسٹینڈ کریں اور ان بیریئرس کو ختم کرنے کے لیے کیسے اسٹریٹجیز بنائیں. پاکستان کے کنٹیکسٹ میں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں, پاکستان کی پانی کی قلت اب بڑھتی چلی جا رہی ہے,
یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں ہمیں اب توجہ دینی چاہیے. تو سوشیولوجی والے مختلف قسم کے سولوشنز اس بارے میں ڈھونڈ رہے ہیں. آگے رسک، ٹیکنالوجی اینڈ انوائرمنٹ. رسک، ٹیکنالوجی اور انوائرمنٹ کا آپس میں تینوں کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے. سوشیولوجی یہ کہتی ہے کہ انسان کی ایکٹیویٹیز اور دوسری طرف جو ٹیکنالوجی ہے یہ دونوں ہی انوائرمنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے کسی بھی سوسائٹی کے لیے خطرات بڑھ بھی سکتے ہیں اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کم بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ جو رسک ہوتا ہے، یہ جو خطرات ہوتے ہیں، یہ کوئی ایک طرح سے نہیں ہوتے، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں اور اس کے انسان کی لائف کے اوپر ایک سے زیادہ ہی افیکٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اب ہم لوگ ٹیکنالوجی فار ایگزامپل یوز کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئلے کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈسٹریز ہم بہت زیادہ لگاتے ہیں، ادھر سے ہم لوگ ڈیفورسٹریشن کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا وہ کاٹ رہے ہیں اپنے جنگلات کو تاکہ ہم لوگ شہروں کے جو علاقے ہیں نا ان کو ہم لوگ ایکسپینڈ کر سکیں اور زیادہ لوگ وہاں پہ رہ سکیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے درخت کاٹ دیے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اب یہ کیا ہے، ایک تو ہم لوگ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کریں، دوسری طرف سے انسان کی اپنی ایکٹیویٹیز اور اس کا ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر کیا اثر پڑا کہ ہماری جو پانی کی اور اس کے بعد ہوا کی جو آلودگی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم لوگ اپنے انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں، بہت سارے رسک کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. سوسائٹل پرسپشن آف رسک. سوسائٹل رسک پرسپشن کو مطلب آپ لوگ رسک ہم کیسے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز سوسائٹی کے لیے رسک ہے یا بینیفٹ ہے. یہ جو پرسپشن جب آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ لوگ ایک بیلنس مینٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کے جو انوائرمنٹ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں میں ہم لوگ نقصان اور بینیفٹس کو ہم لوگ بیلنس کیسے کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کو جب بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ ایک ڈبل ایج سورڈ کی طرح کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈبل ایج سورڈ کو ہم لوگ کہتے ہیں دو دھاری تلوار. ایک طرف تو دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے ہم انوائرمنٹل جتنے بھی رسک ہوتے ہیں ان کو ہم بڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کم بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اب کیسے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کیسے کم ہو رہے ہوتے ہیں، اب ہم لوگ اس چیز کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا، جیسے فار ایگزامپل ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کا ہمارے پاکستان کو فائدہ کیا ہوتا ہے. پاکستان میں جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، پاکستان کی اوور آل ہماری جو اکانومی ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس کا نقصان بھی ہے. نقصان کیسے ہے کہ پولوشن بڑھ رہی ہے، ہمارا جو ویسٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. ابھی کچھ انویسٹمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹ کچھ سالوں میں کہ ٹیکنالوجیز کو ایسے اڈاپٹ کیا جائے کہ انوائرمنٹ کے اوپر اس کے جتنے بھی برے اثرات ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کم کر سکیں. رسک اینڈ سوشل انیکوالٹی، یہ سیم وہی بات ہے کہ انوائرمنٹل رسک جو بھی ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں ایکول طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا. جو کمزور پاپولیشنز ہوتی ہیں وہی زیادہ اس چیز کا شکار ہوتی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ایسے علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں جو کہ دریا سندھ کے قریب علاقے ہیں. تو سیلاب جب آتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی جو انوائرمنٹل ہمیں رسک ہوتا ہے ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر تو ہر کوئی اس کو ایک جیسا نہیں برداشت کرتا، ڈفرینٹ لوگوں کو وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہی افیکٹ کرتا ہے. تو یہاں سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری انوائرمنٹ کے اندر جو بھی نقصان وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے سوشل انیکوالٹی کا آپس میں کیسے گہرا تعلق ہے. پالیسی اور ریگولیشن کا بھی بہت زیادہ ایک کردار ہوتا ہے، رول ہوتا ہے. افیکٹو پالیسی اور ریگولیشن، ہم لوگ ایک اچھی پالیسی اور ایک اچھی اگر ہم لوگ ریگولیٹ کریں اس چیز کو تو ہم لوگ مینیج کر سکتے ہیں اپنے اس ریلیشن شپ کو، رسک اور ٹیکنالوجی انوائرمنٹ کے درمیان جو بھی پایا جانے والا جو ریلیشن شپ ہے. پاکستان نے بہت ساری پالیسیز بنائی جن کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ درخت لگانے ہیں، 10 بلین ٹریز لگانے ہیں. اس طرح سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹل رسک کو کم کرنے کے لیے کون سی پالیسیز اور ریگولیشنز بنائی جا سکتے ہیں، کون سی بنائی جا رہی ہیں. ایک اور ہے بیک رسک سوسائٹی تھیوری، یہ اس کی بھی ایک اپلیکیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. الرچ بیکس رسک سوسائٹی تھیوری یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن سوسائٹیز جہاں پہ ایک طرف دیکھا جائے نا تو اس کا ہمارے فیوچر کے ساتھ بہت زیادہ کنسرنڈ ہے، اس کی وجہ سے بھی رسک ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. یعنی کہ ہماری جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں نا یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیوچر میں خود کو ہم لوگوں نے بہتر بنانا ہے. فیوچر کو بہتر بناتے بناتے فیوچر کے لیے بہت زیادہ رسک بھی یہ جنریٹ کر دیتے ہیں. یہ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں جیسے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایک طرف خوشحالی آ رہی ہے کہ ہمیں مستقبل میں خوشحالی آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ انوائرمنٹل رسک بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 2000 میں آٹو موبائل انڈسٹری 2000 کے بعد آٹو موبائل انڈسٹری نے اتنا زیادہ گرو کیا، لیکن آٹو موبائل انڈسٹری کی گرو کرنے کی وجہ سے ایک طرف تو فائدہ ہوا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں نے مستقبل میں گاڑیاں بنانی ہیں، بہت زیادہ ہم لوگوں نے گاڑیاں بنانی ہیں. لیکن گاڑیاں بنانے کی وجہ سے کیا ہوا، شہری علاقوں میں اسموگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایئر پولوشن ہو گئی، اور یہ اسموگ ایک پرماننٹ چیز ہے، یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے سکتی، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمیشہ رہے گی اب. ٹھیک ہے، تو اس سے ہماری سوشل بھی، انوائرمنٹل اور ادھر سے ہمارے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے افیکٹ ہو جاتے ہیں. گڈنس نے بھی ایک کنسیپٹ دیا تھا اور انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا ریفلیکسو ماڈرنٹی کا. ریفلیکسو ماڈرنٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے، گڈنس یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو بھی سوشل کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو ہم لوگوں نے کانسٹنٹلی ایگزامن کرنا چاہیے. اور یہیں سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے اب انفارمیشن حاصل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو ریفلیکسو ماڈرنٹی یہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں نا, اسی ماڈرنائزیشن کو یوز کر کے آپ لوگ ایسی ٹیکنیکس بنائیں کہ آپ لوگ اپنے انوائرمنٹ کو سسٹین رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے اب اے آئی بہت زیادہ بڑھ گیا, اے آئی میں آپ کچھ بھی لکھیں کہ ہم لوگ اپنی انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سی پالیسیز بنا سکتے ہیں, وہ آپ کو 9 سے 10 پالیسیز آرام سے بتا دے گا, پتہ نہیں 100 بھی بتا دے. تو جیسے جیسے ماڈرنائزیشن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں ویسے ویسے اس ماڈرنائزیشن کو ہی استعمال کر کے ہم لوگ سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کو ہم لوگ مینٹین رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پاکستان کے اندر ہم لوگ اس کو اپلائی کریں تو ہماری جو ملک ہے یہ اپنی ہی ٹیکنالوجی کو ری ایویلویٹ کرتے ہیں, اپنی ہی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ اس کے مطابق پالیسیز بھی بنا سکتے ہیں, مختلف قسم کے پلانس ہم لوگ بنا سکتے ہیں, مختلف قسم کی اپنی پریکٹسز کو ہم لوگ ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں. تو دیٹ از اے ریفلیکسو ماڈرنٹی. اس کے بعد انوائرمنٹل پرابلمز ان پاکستان میں کون کون سی ایسی ماحولیاتی مسائل ہیں جو کہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اربنائزیشن کا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے, لوگ شہری علاقوں کی طرف بہت زیادہ موو کر رہے ہیں. کراچی اور لاہور میں رش بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, تو اس سے کراچی اور لاہور کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کیا ڈیگریڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. وہاں کا پانی, وہاں کی ہوا بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. ہاؤسنگ اسکیمز بنائی جاتی ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. ویسٹ کو کہاں پہ پھینکنا ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی. گروتھ جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی ریگولیشنز نہیں ہے. تو وہاں پہ انوائرمنٹ کو سسٹین رکھنا, ادھر سے ماڈرنائزیشن کے لیے بھی اسٹرگل کرنا, یہ اس کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ کوئی اچھی کوئی پالیسیز وغیرہ موجود نہیں ہے. دوسرا جو پاکستان کے اندر ایشو ہے ڈیفورسٹریشن. ہمارے ہاں ایک تو ایگریکلچر کے لیے اور دوسری طرف کنسٹرکشن کے لیے بہت سارے جنگلات کو کاٹا جاتا ہے, یہ بھی ایک انوائرمنٹل ایشو ہے. اس کی وجہ سے جنگلات میں رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہوتی ہے وہ بھی مر جاتی ہے, اور کلائمیٹ بھی ہمارا بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے. سوشیولوجیکل پرسپیکٹو یہی کہتا ہے کہ اس طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ میں اور نیچرل ریسورسز کی پریزرویشن میں کنفلکٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ماحول سے ریلیٹڈ کانشیسنس ہے ہی نہیں. اس کے بعد ہمارے ہاں ایک اور جو مسئلہ دیٹ از اے واٹر اسکیرسٹی, پانی کی قلت. ہمارے ہاں لوگ واٹر ریسورسز تک ان ایکول ان کی ایکسیس ہے, ہر کوئی ان کو ایکسیس نہیں کر سکتا. پینے کا صاف پانی کسی علاقوں میں موجود ہے, کسی علاقوں میں موجود نہیں ہے. کلائمیٹ اب کیونکہ بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے تو پاکستان کی جتنی بھی کمیونٹیز ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں. اس سے انیکوالٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے, سوشل کنفلکٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ پانی تک ایکسیس حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ویل بینگ کے لیے اور ہیلتھ کے لیے, اور وہی نہیں ہے موجود تو پھر کیا ہونا ہے, ہماری پوری سوسائٹی ہی بالکل تباہ ہو کے رہ جائے گی. دوسرا ایک اور جو مین ایشو ہے ایئر پولوشن. ایئر پولوشن شہری علاقوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور وہاں پہ ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ایئر پولوشن صرف ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ پبلک ہیلتھ ایشو ہے, بلکہ یہ ایک سوشیولوجیکل پرابلم بھی ہے, کیونکہ اس سے پوری سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ایک کلین انوائرمنٹ میں رہنا. ایک تو وہ ادھر سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ پہلے ہی بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں, اوپر سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہوتے کہ وہ علاج کروا سکیں. اس کے بعد ہمارے ہاں ایک اور جو مین چیز ہے کلائمیٹ چینج ولنریبلٹی, یعنی کہ جو کسان وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہوتا ہے کہ جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو وہ ان کو کوپ نہیں کر سکتے. طوفان آ گیا, سیلاب آ گیا, سب سے زیادہ افیکٹ ہمارے جو ولنریبل حضرات ہوتے ہیں, یعنی کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. اور دوسری طرف ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جو ویسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے بھی یہی لوگ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ انیکوالٹی ایک تو بہت زیادہ ہے. ویسٹ مینجمنٹ ایشوز, ہمارے ہاں گند کوڑے کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے, کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, خاص طور پہ شہری علاقوں میں یہ بالکل ان افیکٹو ہے, جس کی وجہ سے ہماری پانی سے ریلیٹڈ واٹر باڈی یعنی کہ دریائیں نہریں وہ بھی خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور ہماری زمین بھی بہت زیادہ ڈیگریڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور سوشیولوجیکلی اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو ان ایکوالٹی بھی ہے. ایک تو ویسٹ کا برڈن صرف لو انکم کمیونٹیز ہی برداشت کرتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس اتنی زیادہ مینجمنٹ بھی اچھی نہیں ہوتی, اور ادھر سے یہ جو انڈسٹریز کا جو ویسٹ ہوتا ہے یہ زیادہ تر جاتا بھی انہی علاقوں میں ہی ہے. اس کے بعد ایک اور ہمارے ہاں جو مین ایشو وہ ہے انوائرمنٹل ایجوکیشن, کہ ہمارے ہاں پاکستان میں لوگوں کو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ایجوکیشن ہی نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ انوائرمنٹل ایشوز میں کنٹریبیوٹ ہی نہیں کرتے. سوشیولوجیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں ہمارا جیسے کہ ایجوکیشن سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم میں شہروں میں وہ ایک ذمہ داری نہیں ان کو جو ہے نا وہ ان کے اندر کریٹ کی جاتی کہ آپ لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ. اس کے بعد ایک اور جو مین ایشو ہے پاکستان میں انسٹیٹیوشنل انیفیشنسیز. انوائرمنٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی انسٹیٹیوشنز بنائے بھی گئے ہیں تو وہ بہت زیادہ انیفیشینٹ ہیں, ٹھیک طریقے سے کام ہی نہیں کرتے, کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہماری گورننس اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاور کے بھی کچھ ایشوز ہیں, کچھ لوگ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بس وہاں سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, کوئی اقدامات نہیں کر رہے ہوتے. ہماری جو سوسائٹی کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ خراب ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پیناسیا. اچھا, پاکستان میں جو بھی انوائرمنٹل پرابلمس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ہماری سوشل, اکنامک اور انسٹیٹیوشنل فیکٹرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو ہمیں اپنے اس پورے ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے, اس پورے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے, یعنی کہ ایک ایسی اپروچ جو کہ سوشل, اکنامک اور انسٹیٹیوشنل فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے ہی ہم لوگ انوائرمنٹ کی پالیسی بنائیں.
سولوشنس ایسے ہونی چاہیے جس سے ہم لوگ اپنے پبلک کے درمیان انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ اویئرنیس بھی کریٹ کریں, ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی صلاحیتوں کو بھی ہم لوگ بڑھائیں, ہمارے ہاں جو سوشل انیکوالٹیز ہیں ان کو ہم لوگ ختم کریں. انوائرمنٹ کو سسٹین رکھنے کے لیے ہم لوگ ایک پلاننگ بنائیں, ہم نے اپنی اکانومی کو کیسے پلان کرنا ہے, ہم نے اپنے اربن سٹیز کو کیسے پلان کرنا ہے. اس طرح کی جتنی بھی پرابلمس ہوتی ہیں, نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کے انوائرمنٹل چیلنجز ختم ہوں گے بلکہ آپ کی پوری سوسائٹی کے اندر ایک کوہیژن اور ایکویٹی بھی آئے گی. اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ رول سوشیولوجی کا نظر آتا ہے کہ سوشیولوجی ہی پروموٹ کر رہی ہے ہماری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو. یہ آپ لوگوں کا آج کا تھا لیکچر. ہینڈ آؤٹ کی طرف ہم لوگ نہیں چلیں گے, یہی سب کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے. ایک ہی چیز ادھر بھی لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو اگر شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.